देखने और सुनने वाले तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अब्दुल वदूद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपके मसाइल का हल, जिसे रोज़ाना शब 9:05 पे मुल्क के मारूफ दीनी व असली तालीमी इदारे जामिअतुर रशीद कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। नाज़रीन कराम, रोज़ाना आपके बहुत सारे सवालात मुफ्तीन कराम की खिदमत में हम रखते हैं और उनके जवाबात आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक़ आज भी आपके बहुत सारे सवालात शामिल होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं अपने सवालात के ज़रिए से और आप समझते हैं कि आपको शरई नुक्ते नज़र की कोई वजाहत दरकार है, तो बहुत आसान सा तरीका है, आप अपनी शरई तशनगी दूर कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर आकर फेसबुक पे जाके आप फेसबुक के सर्च इंजन में JTR मीडिया हाउस लिखकर उस पेज को सर्च करेंगे, लाइक करेंगे और उसी पेज पर हमारी इस लाइव ट्रांसमिशन का हिस्सा बन जाएंगे और कमेंट बार में अपना सवाल तहरीर कर देंगे। दो बातों का ख्याल रखते हुए हमेशा की तरह कि अपने सवाल के साथ अपना और अपने इलाके का नाम ज़रूर लिखेंगे। और दूसरी बात यह कि जितने भी गैर ज़रूरी सवालात हैं, फ़िरका वाराना नौइयत के हों या फिर उनका ताल्लुक़ सियासत से हो या और भी जितने भी गैर ज़रूरी नौइयत के सवाल हैं, उनसे आप गुरेज़ बरतेंगे ताकि प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त है प्रोग्राम का वो आपके जो संजीदा माक़ूल सवालात हैं उन पर सर्फ हो सके और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिल सके। आज की नशिस्त के जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी शरई रहनुमाई फरमाएंगे मुफ्ती मोहम्मद हुसैन खलील खैर साहब कल की तरह आज भी हमारे साथ हैं। सीनियर मुफ्ती हैं दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद कराची के और उस्तादुल हदीस भी हैं जामिअतुर रशीद कराची के और साथ ही साथ जामिअतुर रशीद के 3 साला तखस्सुस डिपार्टमेंट फ़िक़्हुल मामलातिल मालिया वल उलूमिल इदारिया के आप असिस्टेंट डायरेक्टर और मुआविन मसूल भी हैं और बैंक इस्लामी पाकिस्तान के शरिया बोर्ड के आप मेंबर भी हैं। आज के दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ्ती अहमद ख़ान साहब कल भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा थे, आज भी मौजूद हैं। आप भी सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं, सीनियर मुफ्ती हैं दारुल इफ्ता जामिअतुर रशीद कराची के और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के शरिया डिपार्टमेंट के आप रुकन हैं। दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। और पहला सवाल है आज की इस नशिस्त का नाज़रीन, और सवाल हम रखेंगे मुफ्ती मोहम्मद हुसैन साहब की खिदमत में। आबिद ख़ान साहब ने पूछा है सऊदी अरब से, क्या नमाज में आँख बंद कर सकते हैं और अगर बंद कर सकते हैं तो कितनी देर तक बंद की जा सकती है उसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज और इसकी जितनी भी ज़ैली अहकाम है और इबादत है जी, ये सब तौक़ीफ़ी है। तौक़ीफ़ी का मतलब ये है कि अहादीस से और पैगम्बर से ये साबित है, तो जिस तरह साबित है तो उस तरह हम करते हैं। जैसे कि हदीस में हुक्म है कि सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नमाज़ पढ़ी है पूरी ज़िंदगी कभी ये मनक़ूल नहीं है कि वो नमाज में आंखें बंद करके नमाज़ पढ़ते थे। जैसे कि अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने ज़ादुल मआद में लिखा है कि लम यकुन मिन सुन्नतिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत-तग़मीज़ फ़िस्सलाह या तग़मीज़ु ऐनैहि फ़िस्सलाह। तो नमाज में यही कोशिश करनी चाहिए कि खुले आंखों के साथ पढ़ी जाए। आंखें बंद करना ये कोई नमाज के आदाब में से, ये नमाज की फ़जीलत में कोई बाइस का ज़रिया नहीं है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि हम अगर आंखें खुली रखेंगे तो चीज़ों की तरफ देखेंगे तो तवज्जो बढ़ जाएगी, तो खुशू खुजू में खलल पड़ेगा। तो ये खुशू खुजू में जो थोड़ा सा खलल आता है ये उस यकसुई से बेहतर है जो आंखें बंद करने की सूरत में हासिल हो जाती है, क्योंकि सुन्नत तरीक़ा यही है। फिर भी अगर कोई आंखें बंद करके इस नीयत से कि खुशू बरकरार रहे अगर कोई कर लेता है तो नाजायज़ तो नहीं होगा, नमाज में कोई कराहत तो नहीं आएगी, लेकिन ये अमल कोई बायस फजीलत या हौसला अफजाई के काबिल नहीं है, बल्कि नॉर्मल तरीक़े से नमाज़ पढ़नी चाहिए और हुज़ूर से सुन्नत में भी यही बात मनक़ूल है। बहुत बहुत शुक्रिया मुसाब। और मोहम्मद आज़म साहब बिहाड़ी से पूछ रहे हैं, क्या तहज्जुद में पहली रकत के अंदर 5 मरतबा और दूसरी रकत में 3 बार सूरह इखलास पढ़ सकते हैं? इसके हर रकत में बितरतीब ऐसा करना सुन्नत है या नहीं? बस पढ़ तो सकते हैं लेकिन बितरतीब इस तरह करना सुन्नत, इसका कोई सबूत मुझे नहीं मिला, तो इसको सुन्नत नहीं कहा जा सकता। जज़ाकुमुल्लाह जी। कोयटा से अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब का अगला सवाल है, हमारी गली से 2 किलोमीटर दूर जुमा अदा होता है, तो हमारे लिए क्या हुक्म है, जुमा अदा करें या ज़ोहर? जुम्मे का ताल्लुक़ इससे नहीं है कि आप कितने करीब है दूर है, इससे है कि जिस जगह आप रहते हैं वो जगह अगर शहर है या बड़ा कस्बा है, जिसका मसला बार बार आ चुका है, तो आप पर नमाज जुम्मा फ़र्ज़ है। अगर आप ऐसी जगह नहीं रहते तो जिस जगह आप रह रहे हैं वो अगर ऐसी किसी जगह के फ़िना में है, यानी उसके मुज़ाफ़ात और मुताल्लिक़ात में है कि उस शहर का या बड़े कस्बे की कोई ज़रूरत उस जगह से वाबस्ता है जहाँ आप रहते हैं, तो वो भी फिर उस शहर के हुक्म में है, वहाँ भी जुम्मा पढ़ना फ़र्ज़ है। लेकिन जब वो जगह न शहर है न बड़ा कस्बा है न इन दोनों के में से किसी के मुज़ाफ़ात में है तो फिर जुमा पढ़ना लाजिम नहीं है, बल्कि ज़ोहर पढ़ना ही लाजिम है।
تو اس کا تعلق فاصلے سے نہیں ہے کہ کتنے فاصلے سے اب ہے کتنے سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ صاحب. اور نماز جمعہ کے لیے مقتدیوں کی کم از کم تعداد کتنی ہونی چاہیے؟ محمد فضیل صاحب بٹک سے پوچھ رہے ہیں. جی کم از کم تعداد امام کے علاوہ 3 مقتدی ہونے چاہیے، اور وہ بھی ایسے لوگ جو عاقل بالغ مرد ہو، یعنی جو امامت کرنے کے اہل ہوں. اس طرح خطبے میں بھی 3 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ خطبے میں کوئی اور 3 آدمی ہو اور جماعت میں کوئی اور 3 ہو، لیکن خطبہ اور جماعت دونوں میں 3 آدمیوں کا کم از کم ہونا یہ ضروری ہے جمعہ کی درستگی کے لیے. جزاکم اللہ. حامد میر صاحب سکھر سے پوچھ رہے ہیں، جب مسجد قریب نہ ہونے کی صورت میں گھر میں زوجہ کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں یا کوئی اور طریقہ ہوگا؟ بس پہلے تو یہ کوشش کی جائے کہ مسجد کی جماعت ہی کا اہتمام ہو، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ تو ہے ہی جو قریب بواجب ہے، اور بہت سارے علماء کے نزدیک، فقہاء کے نزدیک یہ واجب بلکہ بعض کے نزدیک فرض ہے. اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. تو جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر تھوڑے سے فاصلے سے ہے مسجد تو بھی جانا چاہیے، لیکن اگر مسجد بہت زیادہ دور ہو، مثلا 1 کلومیٹر سے بھی آگے اور بار بار آنا جانا مشکل ہو، تو وہاں اگر گھر میں نماز پڑھنا ہے تو پھر انفرادی نماز سے یہ صورت بہتر ہے کہ اپنے گھر والوں کی جماعت میں نماز پڑھی جائے، ان کو مقتدی بنا کر ذرا سا فاصلے سے ان کو کھڑا کر کے، جیسے کہ 2 آدمی نماز پڑھتے ہیں تو مقتدی فاصلے سے کھڑا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اگر نماز پڑھی جائے تو جماعت کا ثواب اس میں بھی حاصل ہوگا، 2 آدمیوں کی جماعت کا جو ثواب ہے. جزاکم اللہ. بنت قمر صاحبہ نے پوچھا ہے مصعب کہ سورہ ملک کی جو فضیلت ہے وہ صرف عشاء کی نماز کے بعد تلاوت کرنے سے حاصل ہوگی یا مغرب کے بعد بھی اس کو پڑھیں تو وہ فضیلت مل جائے گی؟ جی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو آدمی رات میں سورۃ ملک پڑھنے کا اہتمام کرے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا. تو یہ فضیلت رات میں پڑھنے کی اور رات مغرب کے بعد سے شروع ہوتی ہے، تو مغرب کے بعد ہو یا عشاء کے بعد ہو برابر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مصعب. اگلا سوال ہے محمد عمران صاحب کا اور مفتی احمد خان صاحب کی خدمت میں رکھیں گے یہ سوال. میں چائنیز ریسٹورنٹ میں پارٹ ٹائم ڈلیوری کرتا ہوں، کھانے اکثر حرام ہوتے ہیں اور شراب بھی ہوتی ہے، کیا اس کی آمدن جائز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرام کھانوں کو بیچنا یا اسی طرح کسی دوسرے ادارے نے جو وہ بیچے ہیں کسی اپنے گاہکوں کو، تو ان تک جا کر پہنچانا، یہ دونوں کام جائز نہیں ہے، اور اس پر جو آمدنی حاصل ہوگی وہ بھی حلال نہیں ہوگی. ہاں اگر کوئی حلال کھانے یہ لے کر جائیں گے تو اس کی آمدنی حلال ہوگی، اور جو حرام کھانے لے کر جائیں گے اس کی آمدنی حرام ہوگی. بہت بہت شکریہ مصعب. اور فاروق صاحب انگلینڈ سے اگلا سوال پوچھ رہے ہیں، اگر ایک شخص کا مال ہو اور کوئی کام نہ کرے اور دوسرے شخص کی محنت ہو لیکن مال نہ ہو، تو دونوں کو شرعی طور پر کتنا فیصد منافع ملنا چاہیے؟ یہ معاملہ شرعی اعتبار سے مضاربہ کا ہے، جس میں ایک شخص کی طرف سے سرمایہ ہوتا ہے اور دوسرے شخص کی طرف سے محنت اور عمل ہوتا ہے. اس بارے میں شریعت نے کوئی نفع کا تناسب مقرر نہیں کیا اور پابند نہیں کیا ان دونوں اشخاص کو کہ یہ اسی تناسب سے نفع کی تقسیم کریں، بلکہ یہ باہمی رضامندی سے کوئی بھی تناسب طے کر سکتے ہیں. لیکن اس میں یہ خیال رہے کہ یہ تناسب جو ہے نفع کا طے ہونا چاہیے، یعنی جو سرمایہ ہے اس کے اعتبار سے فیصدی تناسب طے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ طے کرنا چاہیے کہ اس سرمایہ پر جو بھی نفع حاصل ہوگا تو اس میں سے مثلا 50% کام کرنے والے کو ملے گا اور 50% جس کا سرمایہ ہے اس کو ملے گا، یا اس کے علاوہ کوئی اور تناسب طے کیا جائے، مثلا 60% کام کرنے والے کو اور 40% سرمایہ والے کو. تو یہ اپنی باہمی رضامندی سے کوئی بھی ایسا تناسب طے کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ. محمد ریاض صاحب مکہ مکرمہ سے اگلا سوال پوچھ رہے ہیں، ہمیں تنخواہیں لیٹ ملتی ہیں، ہم ہنڈی والے سے پیسے 1 ماہ کے لیے ادھار بھیجتے ہیں، اس نے نقد کا ریٹ 3600 جبکہ ادھار 3800 وصول کرتا ہے، کیسے کرنا درست؟ اس سے قطع نظر کر کے کہ ہنڈی کا جو ذریعے بھیجنے کا طریقہ ہے یہ خلاف قانون ہے، اس وجہ سے اس طریقے سے بھیجنا درست نہیں ہے. اگر یہ خلاف قانون نہ بھی ہوتا تب بھی یہ معاملہ شرعاً جائز نہیں ہے جی، کیونکہ یہ صاحب گویا کہ ان سے جو چارجز زیادہ وصول کر رہے ہیں تو یہ محض اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ گویا یہ ان کو قرضہ دے رہے ہیں اور یہ بعد میں اس قرضے کو ان سے وصول کریں گے، تو اس بنا پر یہ جو رقم کی منتقلی کے چارجز ہیں ان کو بڑھا رہے ہیں. تو یہ قرضے کے مقابلے میں ایک منفعت اور واضح طور پر اضافی رقم وصول کرنا ہے جو شرعاً ناجائز ہے. ناجائز ہے. بہت شکریہ. مصعب بلوچستان سے محمد فہیم صاحب کا اگلا سوال ہے، حرام پیسوں مثلا سود رشوت سے اگر کوئی گاڑی لے تو اسے اپنے استعمال میں لانا اور اس میں سفر وغیرہ کرنا کیسا ہے شرعاً؟ جی بالکل جائز نہیں ہے. جو حرام مال کے بدلے کوئی ایسی چیز خریدی گئی ہے تو اس کا استعمال شرعاً درست نہیں ہے. ٹھیک، جزاکم اللہ جی.
قبر احمد صاحب کا اگلا سوال ہے، بیٹا اپنے والد کا مال بغیر اجازت استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیے، بیٹا جب تک نابالغ ہوتا ہے تو اس کا نفقہ اس کے والد کے ذمہ لازم ہوتا ہے۔ نفقے سے مراد اس کی خوراک، اسی طرح اس کا لباس اور رہائش کے اخراجات ہیں۔ تو اگر والد جو یہ لازمی اور ضروری اخراجات ہیں یہ ادا نہ کرتا ہو تو اس کے بقدر تو وہ اپنے والد کے مال میں سے لے سکتا ہے اور اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ اور جب بچہ بالغ ہو جائے، لڑکا، تو اور وہ خود کمانے کے قابل ہو، کوئی مفلوج اور اپاہج وغیرہ نہ ہو، تو پھر اس کا نفقہ والد کے ذمہ لازم نہیں ہوتا۔ اب والد کا کوئی بھی مال جو ہے والد کی اجازت کے بغیر بیٹے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ اور نذیر الدین صاحب بہار سے پوچھ رہے ہیں اگلا سوال، اور وہ یہ پوچھتے ہیں اگر مسافر روزہ رکھ کر توڑ دے تو کیا کفارہ واجب ہوگا؟ نہیں، مسافر جو ہے اس پر کفارہ واجب نہیں ہوتا روزہ توڑنے کی وجہ سے۔ اور ایک یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے کہ کفارہ صرف رمضان کا جو ادا روزہ ہے اسی کو توڑنے پر لازم ہوتا ہے، لیکن اگر رمضان میں بھی انسان مسافر ہے اور مسافرت کی حالت میں اس نے روزہ رکھا ہے اور پھر کسی وجہ سے اس نے توڑ دیا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ اور سوال ہے مفتی محمد حسین صاحب سے، ضیاء الحق صاحب کا، یہ بس اوقات ہوتا ہے مصعب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ لوگ 786 لکھ دیتے ہیں، جائز ہے اس طرح سے لکھنا؟ بس اس میں دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کو سنت کا قائم مقام سمجھنا کہ بسم اللہ پڑھنے پر جو ثواب ہے وہ 786 لکھنے پر بھی ہے، تو یہ بات تو صحیح نہیں ہے جی۔ بسم اللہ پڑھنے ہی سے یہ سنت ادا ہوگی۔ باقی دوسری بات یہ کہ یہ عادت لکھنا جائز ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے، تو حکم یہ ہے کہ یہ جائز ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لکھنے والے نے اس خط کی یا جو بھی چیز ہے اس کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھی ہے، یہ بسم اللہ پڑھی جانے کی علامت کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ تو خود یہ بسم اللہ پڑھنے کے مترادف نہیں ہے، لیکن اس کے پڑھنے کی ایک علامت ہے، تو اس حوالے سے اس کا استعمال درست بھی ہے اور کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ پاک پتن شریف سے محمد اسلم صاحب کا سوال ہے، کیا عبد التوحید یا محمد توحید نام رکھنا جائز ہے؟ بس یہ نام ان بہتر ناموں میں تو بہرحال نہیں ہے جن میں اللہ کی طرف بندگی کی اضافہ، بندگی کی نسبت ہو بندے کی، اور یہ کہ اظہار ہو اپنی بندگی کا اللہ کے سامنے، جیسے کہ عبداللہ مطلب اللہ کا بندہ، تو عبد التوحید میں یہ معنی نہیں پایا جاتا، اس لیے کہ توحید جو ہے اس کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا، تو یہ بندے کا کام ہے، اللہ کی صفت یہ نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے احد ہونا، تو عبد التوحید میں اللہ کی صفت کی طرف نسبت نہیں ہے، لہٰذا یہ بہتر ناموں میں تو اس کا شمار نہیں ہوگا، لیکن ناجائز بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کا ہم صحیح مطلب لے سکتے ہیں کہ ایسا بندہ جس کی ذمہ داری یا جس کا کام ہے اللہ کے توحید، یا جس کا زیادہ شغف ہے اس عمل سے اور اللہ کے توحید بیان کرنے سے، تو ایک درست توجیہ اس میں ہو سکتی ہے۔ اس طریقے سے محمد توحید نام میں دو ناموں کو مرکب کیا گیا ہے جس کا آپس میں کوئی ترکیبی معنی نہیں بنتا، لیکن دونوں نام اپنے اپنی جگہ درست ہے، تو ان کو مرکب ملا کر بھی استعمال کرنا درست ہے، لیکن بہرحال ان ناموں کی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ اس کو کوئی بہتر نام سمجھا جائے۔ صحیح، بہت شکریہ مصعب۔ اور عبد الرحمان صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں، جو شخص سورہ نصر، سورہ لہب اور سورہ اخلاص وتر میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے بواسیر کی بیماری سے محفوظ رکھتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہے؟ نہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، بے بنیاد بات ہے۔ جویریہ صاحبہ کا سوال ہے جہلم سے، کیا مردے کی جھوٹی تعریف کرنے سے فرشتے اس کو مکہ مارتے ہیں؟ بس جھوٹی تعریف تو جھوٹ ہی کے قسم ہے جو کسی کی بھی جائز نہیں ہے جی۔ البتہ یہ جو بات ہے کہ مردے کو عذاب اس سے ہوتے نہیں ہوتا، تو حدیث میں ہے کہ جب مردے کے اوپر رویا جائے اور ان کی تعریف کی جائے تو فرشتے وہ باتیں دہرا کر اس کو عذاب دیتے ہیں کہ انت السید انت الاکرم، کہ تو ہی وہ آدمی ہے جس کو لوگ سید کے نام سے یاد کر رہے ہیں اور ایک عزت اور سیادت کا مقام اس کو دے رہے ہیں، تو یہ جو چیزیں لوگ اس کی تعریف میں کہیں گے، فرشتے اس کو عذاب کے وقت یہ باتیں دہرا کر اس کے عذاب میں مزید اضافے کے لیے باتیں کہیں گے، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے جس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا ہو اور جو جہنمی آدمی ہو، تو اس کے لیے وعید ہے۔ کسی مسلمان کی تعریف میں اگر کچھ جھوٹ شامل کی جائے تو اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا گناہ اس کو بھی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصعب۔ اور عبد الرحمان صاحب کا سوال ہے سعودی عرب سے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بیماری سے پہلے احتیاطاً بیماری کے علاج کے طور پر انجیکشن وغیرہ لگوانا یا پولیو کے قطرے وغیرہ پلانا کیسا ہے شرعاً؟
بس ناجائز تو نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ اہتمام اور احتیاطی تدابیر کے بہت دور کی جو وہم اور شک کی صورتیں ہیں اس سے بھی بچنے کے لیے بہت پیشگی انتظامات شروع کیے جائے تو یہ بھی توکل اور شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. تو زیادہ اہتمام ان چیزوں کا کرنا اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو برا بھلا کہنا یا آج کل جو ہے نا وہ تو فورس کیا جاتا ہے باقاعدہ کہ تم نے ضرور یہ کام کرنے ہیں، تو اس کی گنجائش نہیں ہے. باقی اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی ناجائز نہیں ہے. بہت شکریہ جی. فرحان پراجا صاحب راولپنڈی سے پوچھ رہے ہیں انسان کے اپنے آپ سے کس حد تک پردہ ہوتا ہے؟ اس کے سطر کے بال ناپاک ہوتے ہیں. 2 سوال ہیں ان کے. سطر کے بال ناپاک نہیں ہوتے اور اپنے آپ سے پردہ اس معنی میں کہ اگر کوئی نہ کرے تو گناہگار ہو، ایسے تو کوئی پردہ نہیں ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آدمی ہر حالت میں جو بھی حالتیں زندگی ہوتی ہر حالت میں اپنے آپ کو جتنا اپنے آپ سے بھی جتنا پوشیدہ اور خفیہ رکھ سکتا ہے اپنے اعضائے مستورہ کو تو یہ بہترین عمل ہے اور اس پر ثواب بھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو حیا اور ستر کی اس کے زیادہ قریب ہونے کا باعث ہے. تو جتنا بھی اس کا اہتمام کیا جائے تو اتنا زیادہ باعث ثواب ہے. جی بہت شکریہ. مکہ مکرمہ سے عبدالقادر صاحب کا اگلا سوال ہے مونچھیں جو ہوتی ہیں وہ کس حد تک بڑی ہو سکتی ہیں یا کی جا سکتی ہیں؟ بس اوپر والے لب کے جو کنارے ہیں اس کو ظاہر کرنا یہ تو بہرحال لازم ہے اور مونچھیں اتنے دراز لمبے کرنا کہ وہ کنارے پہ چھپ جائے تو یہ تو ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے. باقی مونچھیں جتنی کاٹی جائے تو اتنا زیادہ باعث فضیلت ہے. بہت بہت شکریہ جی. بنت حوا صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں جی مرد حضرات کے لیے بوسکی کے کپڑے پہننا کیسا ہے؟ کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ریشم سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. اگر مصنوعی ریشم ہے تو پھر تو بہرحال جائز ہے اگرچہ پورا کپڑا ہی ریشمی ہو اور اگر فطری جو نیچرل ریشم ہے وہ اس میں لگایا گیا ہے تو اگر تانا اس کا ریشم کا ہے اور بانا کسی اور چیز کا ہے تو پھر تو اجازت نہیں ہے. لیکن اگر بانا ہی ریشم کا ہے تو پھر اس کی اجازت ہے، لیکن بہرحال استعمال سے اجتناب جتنا کیا جائے بہتر ہے. خالص ریشمی بوسکی کا استعمال جائز نہیں ہے. جزاکم اللہ. محمد امتیاز صاحب انڈیا سے پوچھ رہے ہیں جی کیا خواتین پیروں میں سونے کے پائل پہن سکتی؟ جی خواتین کسی بھی زیور کو کسی بھی مقام پر استعمال کر سکتی، البتہ اس میں احتیاط ضروری ہے کہ نامحرموں کے سامنے ذرا زور سے قدم رکھ کر تاکہ یہ جو زیور کی آواز ہے یہ ان کے کانوں تک پہنچے. اس سے قرآن میں صراحتاً منع کیا گیا ہے. تو زیور پہننا اس جگہوں پر تو جائز ہے، لیکن یہ کہ دوسرے نامحرم لوگوں کو اس کا سنانا یہ ناجائز عمل ہے، اس سے اجتناب اپنی جگہ ضروری ہو. ٹھیک ہے جزاکم اللہ صاحب. اور سوال ہے بختی اکبر صاحبہ کا ملائیشیا سے سونے کا کاروبار کرنا کیسا اور اگر ضرورت ہو تو ادھار پہ دیا جا سکتا ہے؟ اس میں کاروبار تو جائز ہے لیکن یہ بہت باریک کاروبار ہے جس میں بہت معمولی سے فرق سے سود کا ارتکاب کیا جا سکتا ہے، لازم آتا ہے. تو اس کے مسائل اچھی طرح سمجھ کر کسی مفتی سے تب یہ کام جاری رکھا جائے. باقی سونے کو ادار فروخت خریدنے کی صورت میں یہ اصول ہے کہ اگر ایک عوض پر یعنی یہ تو سونے پر یا اس کی قیمت پر اسی مجلس میں قبضہ ہو جائے تو بس یہ کافی ہے. لہٰذا یہ صورت درست ہے کہ میں سونا ابھی آپ کو دے دوں اور پیسے اس کے ادار ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جی. علی حیدر صاحب چیچے وطنی سے پوچھ رہے ہیں کیا 100 روپے کی چیز 500 میں بیچنا اخلاقی لحاظ سے درست ہے؟ نیز کیا شرعاً منافع کی زیادہ سے زیادہ کوئی حد مقرر ہے؟ بس ایسا حد تو مقرر نہیں ہے کہ اس سے زائد کو ہم حرام کہیں ناجائز کہیں. البتہ اتنا نفع کمانا چاہیے جو ایک چیز میں عام مارکیٹ میں ایک عام معمول ہو، نارمل نفع جس کو کہا جائے. تو یہ جو انہوں نے مثال ذکر کی ہے کہ 100 کی چیز 500 کی تو یہ تو یقیناً نامناسب ہے اور مروت کے خلاف ہے. اتنا زیادہ نفع نہیں کمانا چاہیے. جزاکم اللہ صاحب. اور بلال صاحب کشمیر سے سوال کر رہے ہیں کہ جی پی فنڈ پہ جو انٹرسٹ ملتا ہے اس کا لینا جائز ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے جی پی فنڈ زیادہ ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ جی پی فنڈ پر جو کچھ ملتا ہے وہ اگرچہ سود کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، مشہور بھی یہ ہے، لیکن وہ فقہی حوالے سے سود نہیں ہے. تو جب سود نہیں ہے جائز ہے تو اس کا وصول کرنا بھی جائز ہے اور کسی بھی جائز مقصد سے جس میں اس انکم ٹیکس کی کا ادا کرنا بھی شامل ہے تو اس مقصد سے بھی اس کے مقدار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک. بہت شکریہ. مصطفیٰ عثمان غنی صاحب آئرلینڈ سے پوچھ رہے ہیں میں پیشے سے بس ڈرائیور، کمپنی رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق دوران ڈرائیونگ سیل فون استعمال کرنا ممنوع ہے. کیا اگر میں فون پر تلاوت یا کوئی دینی پروگرام سن لوں تو اس پر گناہ ہوگا یا ثواب ہوگا جو کہ میں ڈرائیونگ شروع کرنے سے پہلے اکثر لگا لیتا ہوں؟
بس فون کی ممانعت کی جو اصل وجہ ہے، جو لاجک ہے اس کے پیچھے، وہ تو یہ ہے کہ آدمی کی توجہ اتنی نہ بٹ جائے کہ حادثات کا سبب بنے. اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ فون پر اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی توجہ اتنی نہیں ہوتی ڈرائیونگ پر کہ وہ احتیاط کر سکیں. تو اگر یہ تلاوت وغیرہ سننے سے ان کی توجہ میں اتنا خلل آ جاتا ہو تو پھر تو جائز نہیں ہوگا، اور کمپنی کی رولز کی خلاف ورزی اور معاہدے کی خلاف ورزی کی روح سے اجتناب اس سے لازم ہوگا. لیکن اگر اتنی توجہ اس کی نہیں جاتی، جیسے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چیزیں بھی سنتے ہیں اور بھرپور توجہ بھی اپنی متعلقہ چیزوں پر رکھتے ہیں ڈرائیونگ میں، تو اگر اس طرح خلل کا باعث نہیں ہے توجہ میں تو پھر گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. بہت بہت شکریہ. مفتی احمد خان صاحب، سوال ہے آپ کی خدمت میں حافظ عبدالجبار صاحب کا. مسجد میں اذان دینے کا کیا حکم ہے؟ کیا محراب کے اندر اذان دی جا سکتی ہے؟ شاید اس وجہ سے پوچھ رہے ہیں کہ حکم اکثر کہا یہ جاتا ہے کہ مسجد میں اذان کے جو حجرہ ہے وہ الگ ہونا چاہیے مسجد کے حدود سے. شاید اس تناظر میں یہ سوال ہے. بس اگر علیحدہ حجرہ بنا لیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور مسجد کے اندر بھی اذان دینا بلا کراہت جائز ہے. جزاکم اللہ صاحب. اور اگلا سوال ہے تنویر حامد صاحب کا کراچی سے. اذان کا جواب کیسے دینا چاہیے؟ جیسے مؤذن کہے اسی طرح ساتھ ساتھ کہنا چاہیے، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہنا چاہیے. کراچی سے عارف صاحب پوچھتے ہیں اگر اقامت میں غلطی ہو اور اسی اقامت سے نماز پڑھی جائے تو ہو جائے گی نماز؟ نماز ہو جائے گی، لیکن اقامت چونکہ بذات خود ایک سنت مؤکدہ ہے، اس میں غلطی سے بچنا ضروری ہے. رحیم خان صاحب عبدالستار صاحب پوچھتے ہیں امام 2 فٹ اونچا اور آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے، یعنی مقتدی 2 فٹ نیچے ہوتے ہیں، امام سے 2 فٹ اوپر ہوتے ہیں، تو نماز ہو جائے گی اس طرح؟ دیکھیں نماز ہو جائے گی، لیکن حدیث شریف میں اس طریقے کی صراحتاً ممانعت آئی ہے کہ امام جو ہے وہ مقتدیوں سے بلند مقام پر کھڑا ہو. ٹھیک ہے. پھر علماء کے اس حوالے سے 2 قول ہیں کہ امام کتنی بلندی پر کھڑا ہو تو یہ ممانعت کے تحت آئے گا. ایک قول تو یہ ہے کہ ایک شرعی گز جو کہ 1.5 فٹ یعنی 18 انچ بنتے ہیں، تو اتنی بلندی پر اگر کھڑا ہو تو یہ پھر ممانعت والی صورت ہوگی، اور اس سے کم کھڑا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور دوسرا قول جو کہ زیادہ صحیح قول ہے کہ امام اگر اتنا اونچا کھڑا ہو کہ ایک واضح طور پر وہ ایک ممتاز نظر آئے اور اس کا بلند کھڑا ہونا جو ہے وہ صاف ظاہر ہو، تو یہ صورت ممانعت کے تحت داخل ہوگی، اور یہی زیادہ صحیح قول ہے. تو انہوں نے جو سوال میں پوچھا ہے کہ 2 فٹ اونچا کھڑا ہوتا ہے، تو یہ تو دونوں اقوال کے مطابق ایک ناجائز صورت ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. نماز بہرحال ہو جائے گی، لیکن یہ مکروہ ہے. وحید مغل صاحب دمام سے پوچھتے ہیں باجماعت نماز میں رکوع سجدہ کو امام صاحب کے بعد بھی جاری رکھنا، یا امام صاحب کے سلام پھرنے کے بعد بھی سلام پھرنے میں تاخیر کرنا، یا انہی اعمال کو امام صاحب سے پہلے ادا کرنا، ان سب باتوں کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں مختصراً یہ کہ امام سے پہلے کوئی رکن ادا کرنا یا امام کے ساتھ تاخیر سے جا کر ملنا، تو یہ 2 گویا کہ ان کے سوال میں باتیں پوچھی گئی ہیں. اور ان میں سے جو یہ صورت ہے کہ امام سے پہلے کسی رکن کو ادا کرنا، تو اس میں تو زیادہ گناہ ہے. واضح طور پر احادیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، بلکہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے نہیں ڈرتا کہ جب وہ امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر کو گدھے کے سر جیسا بنا دے. تو ایسی سخت وعید آئی ہے، تو یہ بالکل ناجائز بات ہے. اور اگر انسان ایسے کرے کہ وہ پہلے امام سے کوئی رکن ادا کر لے اور امام اس رکن میں اس کے ساتھ شامل نہ ہو اور وہ آگے دوسرے رکن میں منتقل ہو جائے، مثلا امام سے پہلے رکوع کر لیا اور پھر یہ رکوع سے کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد امام رکوع میں گیا اور پھر اس نے دوبارہ وہ رکوع نہ کیا امام کے ساتھ، تو اس شخص کی نماز فاسد ہو جائے گی. تو یہ یعنی اس میں بعض صورتوں میں گناہ کے علاوہ نماز کا فساد بھی لازم آ سکتا ہے. اور جو دوسری صورت ہے کہ امام کے ساتھ زیادہ تاخیر سے ملنا، یعنی امام جو ہے اس نے رکوع کر لیا، اب یہ شخص کھڑا ہے اور کافی تاخیر سے رکوع کرتا ہے، تو یہ چیز بھی خلاف سنت ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ امام سے یا تو بالکل ہی ساتھ، اس بارے میں اصل میں علماء کا اختلاف ہے کہ امام کے بالکل ساتھ ساتھ چلنا چاہیے یا قدر تاخیر، یعنی جو ہی امام نے کیا اس کے بعد فوراً بعد اس نے بھی یہ عمل کر لیا. تو یہ سب سے بہتر صورت ہے کہ جو ہی امام کوئی رکن ادا کرے تو یہ بھی اس کے فوراً بعد اسی رکن میں امام کے ساتھ مل جائے، زیادہ تاخیر نہ کرے اور نہ ہی امام سے پہلے کسی رکن کو ادا کرے. بہت بہت شکریہ. مصعب ثاقب شبیر صاحب کا سوال ہے، اکثر اوقات نماز کے وقت گاہک کاؤنٹر پر آ جاتا ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ اس کو ڈیل کرنے کے بعد نماز پڑھ لوں گا، ورنہ نماز کے دوران ذہن گاہک کی طرف چلا جائے گا. کیا یہ خیال صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی یہ خیال تو مطلب اس لحاظ سے تو صحیح ہے کہ کسی انسان کو تکلیف سے بچانے کی ہمت اور اہتمام ہو رہا ہے، لیکن اس حوالے سے کہ اس کے لیے جماعت چھوڑ لی جائے یہ صحیح نہیں ہے،
کیونکہ یہ تو روزانہ کا کام ہے ان کا، تو اگر اور یہ یقینی بات ہے کہ نماز کے وقت عام طور پر کوئی نہ کوئی آئے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیشہ کے لیے جماعت چھوڑ لی جائے، تو یہ کوئی عذر نہیں ہے جماعت چھوڑنے کا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ویسے صاحب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنا ایک معمول بنا لیں تو لوگ بھی اسی ٹائمنگ کا خیال رکھ کے آتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں ٹائم میں نماز کا وقفہ ہوتا ہے، دیکھا گیا ہے، لوگ بھی پھر خیال کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور ایک حدیث کا جملہ ہے کہ من یتصبر یصبرہ اللہ، مطلب اس سے کہ یہ کہ جو آدمی کسی چیز کا اہتمام کرنا شروع کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسا ماحول پھر اس کے لیے فراہم کرتا ہے کہ جس میں وہ کام وہ کر سکیں۔ بالکل، تو جب یہ عزم کر لے کہ میں نے تجارت بھی کرنی ہے اور بر وقت نماز کے لیے بھی جانا ہے، تو یہ مواقع اس کے لیے ہوں گے، اور ساتھ ہی کے لوگوں کے لیے ایک دعوت بھی ہوگی، عملاً ایک دعوت، اور ایسی دعوت کا جو اثر ہے وہ زبانی دعوت سے کئی زیادہ ہوگا۔ جزاکم اللہ صاحب۔ مدثر صاحب راولپنڈی سے پوچھتے ہیں کہ کیا صرف میدان جنگ میں شہید ہونے والے کو غسل نہیں دیا جائے گا، یا کوئی آگ سے جل جائے یا روڈ حادثے میں فوت ہو جائے تو انہیں بھی غسل نہیں دیا جائے گا؟ اور ان دونوں صورتوں کی جو شہادت ہے اسے شہادت کہا جائے گا یا کوئی فرق ہے؟ شہادت تو جی کہا جائے گا، باقی فرق مراتب ہے۔ یقیناً وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں لڑ کر شہید ہوا ہے اس کا درجہ بہت بلند ہے بنسبت اس شہید کے کہ مثلا کسی دیوار کے نیچے گر کر مرا ہے یا پانی میں ڈوب کے مرا ہے۔ تو شہداء میں بھی مراتب ہے، فرق مراتب۔ باقی جو غسل والی بات ہے تو وہ آدمی جو ظلماً قتل کیا جائے اور فوراً موقع پر ہی وہ شہید ہو جائے تو یہ اس کے لیے ہے صرف یہ حکم کہ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا۔ باقی جتنے بھی شہداء ہیں یہ اخروی احکام کے اور ثواب کے لحاظ سے شہید کہلائیں گے، دنیاوی جو احکام ہے غسل کفن وغیرہ یہ سب چیزوں میں باقی اموات کی طرح ان کا حکم ہوگا۔ ٹھیک، بہت شکریہ صاحب۔ سریر خان صاحب ریاض سے پوچھتے ہیں میرا اپنا گھر، زمین، سونا، چاندی، تجارت کچھ بھی نہیں ہے، میں کمپنی میں کام کرتا ہوں اور ایک ماہ بعد 900 ریال بچت ہو جاتی ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے یا نہیں؟ بس ہم کسی مقدار پر تو نہیں بتا سکتے کہ اتنی مقدار، بس نصاب ہے 612.36 گرام چاندی، اگر اس چاندی کی مالیت کے بقدر پیسہ خواہ ریال کی شکل میں کسی اور شکل میں آپ کے پاس آئے اور پھر اگلے سال اسی تاریخ کو اتنا پیسہ بقدر نصاب آپ کے پاس ہو یا اس سے زائد ہو تو پھر آپ پر زکوٰۃ لازم ہے۔ صحیح، بہت شکریہ صاحب۔ قربانی؟ جی قربانی کا؟ قربانی کا بھی یہی حکم ہے۔ ٹھیک، محمد راشد صاحب انڈیا سے پوچھ رہے ہیں جیولری میں زکوٰۃ کا نصاب قیمت خرید پر نکالا جائے گا یا قیمت فروخت پر؟ کیونکہ جیولری بیچتے وقت مارکیٹ سے خریدے دام سے کم لیتے ہیں۔ جی بیچتے وقت قیمت فروخت پر جیسے کہ عام اصول ہے وہ اصول یہاں بھی لاگو ہے کہ قیمت فروخت پر ہی زکوٰۃ ہوگی۔ باقی ہر زیور کی الگ قیمتی فروخت ہے، اس میں جو کوٹ ملائی جاتی ہے اور اس کے تناسب سے جو گریڈ بنتا ہے سونے کا، تو جو بھی اس کا ریٹ بنتا ہو قیمتی فروخت کا اس حساب سے زکوٰۃ۔ بہت شکریہ محسن۔ مجاہد ملک صاحب نواب شاہ سے پوچھ رہے ہیں کیا خواتین اپنے ایک یا دو مرتبہ استعمال شدہ جو کپڑے ہیں، سوٹ، زکوٰۃ میں دے سکتی؟ ویسے بہتر تو نہیں ہے لیکن دے سکتی ہے، اور لیکن اس میں ضروری ہے کہ اس استعمال شدہ سوٹ کی قیمت ہی لگا لیں، اور ظاہر ہے وہ اس قیمت سے کم ہوگی جس پر انہوں نے وہ سوٹ خریدا ہے، تو اس کی جو موجودہ قیمت ہے اس کو حساب کر کے اس مقدار میں سمجھ لے کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی تو ہو جائے گی۔ بہت بہت شکریہ صاحب۔ اور سلمان صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں ہم نے ایک پلاٹ لیا ہے، اسے ہم نے گھر بنانے کے لیے رکھا ہے، مگر کبھی دل میں آتا ہے تو بیچنے کا بھی ارادہ بن جاتا ہے، اور یہ دونوں صورتیں اکثر اوقات ہوتی ہیں، یعنی کوئی ایک صورت کنفرم نہیں ہے، تو اس حالت میں زکوٰۃ کی وضاحت درکار ہے۔ بس زکوٰۃ صرف اس مال پر لازم ہے جس میں خریدتے وقت ایک قطعی اور واضح نیت ہو کہ اس کو نفع کی نیت سے بیچنا ہے آگے، یعنی بیچنے کی نیت ہو اور وہ واضح طور پر ہو، اس میں دو وہ نہ ہو ذہن میں، تو صرف اس صورت میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ باقی اگر ڈاؤ ڈول نیت ہے یا دو نیتیں ہیں تو اس صورت میں زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اور شکریہ۔ محمد غیاث صاحب نے پوچھا ہے مال تجارت کی جو زکوٰۃ ہے وہ سال پورا ہونے سے پہلے بھی دے سکتے؟ جی دے سکتے ہیں، البتہ سال پورا ہونے پر حساب کتاب کرنا ضروری ہوگا کہ اگر کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو کر لیا جائے۔ بہت شکریہ صاحب۔ محمد صالح صاحب گھوٹکی سے پوچھتے ہیں، اور یہ کئی بار سوال ہو چکا ہے، ایک اصولی بات مفتی کرام مفتی احمد خان صاحب نے کل بھی بتائی تھی، لیکن بہرحال اگر ایک بندے کی تنخواہ 20,000 ہے اور گھر کا کرایہ 10,000 ہے، اس کے علاوہ کوئی آمدنی نہیں ہے، تو کیا ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا درست ہے؟ بظاہر ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا درست ہے کیونکہ اس کے پاس بقدر نصاب چیزیں نہیں۔ ریاض فیروزی صاحب کا سوال ہے زید کا بچہ پیدا ہوتے ہی زید اور اس کی بیوی نے بچہ بکر اور اس کی بیوی کو دے دیا، بکر اور اس کی بیوی کا اس بچے کے والدین کے ساتھ ایسا کوئی قریبی رشتہ بھی نہیں ہے، صرف خاندان ایک ہے، کیا اس طرح بچے کسی دوسرے کو ہبہ کرنا شرعاً درست؟
بس یہ بات سمجھنے کہ ہبہ مال کا ہوتا ہے اور آزاد انسان یہ کوئی مال نہیں ہے جس کو خریدا بیچا جائے یا ہبہ کیا جائے. البتہ بچہ کسی کی کفالت میں دیا جا سکتا ہے کسی بھی وجہ سے، اس عمل میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس سے ان کا محرم اور بچہ نہیں بنے گا، بلکہ وہ جب بڑا ہوگا تو نامحرم کے احکام جاری ہوں گے. بہت بہت شکریہ مصعب. اور سوال ہے ریاض سے امتیاز صاحب کا. میں نے ایک بار اپنی اہلیہ کو بولا کہ تو میری ماں ہے جو میرے ساتھ ماں جیسا بولتی ہے، کیا اس سے میرے نکاح میں کوئی فرق پڑے؟ نہیں جی، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے. عمر المانی صاحب کا سوال ہے، اگر کسی شخص نے پیپر پر طلاق لکھ کر رکھ دی، اس وقت گواہ موجود نہیں تھے، بعد میں گواہوں کو بتا دیا گیا لیکن ان کے دستخط نہیں لیے گئے، اس صورت میں طلاق ہو گئی ہے؟ نہیں. بس یہ سمجھنا چاہیے کہ طلاق کے مؤثر اور واقع ہونے کے لیے نہ گواہ بنانا ضروری ہے، نہ بیوی کو مطلع کرنا ضروری ہے. جیسے شوہر نے لکھ لیا کہ طلاق ہے تو بس طلاق ہو گئی، آگے پھر گواہ اور دستخط ہو یا نہ ہو. ٹھیک، جزاکم اللہ. مسز فاروق صاحبہ لاہور سے، کیا ایک طلاق کے بعد رجوع نہ ہونے کے بعد عورت دوسری شادی کر سکتی؟ اگر عدت گزری ہے تو پہلا نکاح ختم ہوا تو دوسری شادی کر سکتی. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مصعب. اور مفتی احمد خان صاحب کی طرف چلیں گے جی. اور عبدالبصیر صاحب کا سوال ہے دبئی سے. مصعب پوچھتے ہیں کہ ہم عمرہ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، پانی کی غیر موجودگی میں ایک مولانا صاحب کے کہنے پر ساتھیوں نے تیمم سے نماز پڑھی، لیکن زمزم کا پانی گاڑی میں موجود تھا، تو یہ نماز ادا ہوگی؟ اگر یہ پانی اتنا موجود تھا کہ جس سے وضو ہو سکتا تھا تو ان پر وضو کرنا لازم تھا، اور اسی طرح اس سفر میں یہ بھی خدشہ نہیں تھا کہ اور پانی میسر نہیں ہوگا اور پینے کے پانی کی تنگی ہوگی، تو پھر بھی اس پانی کو استعمال کرنا ضروری تھا. اور اگر انہوں نے اس پانی کو استعمال نہیں کیا، تیمم کیا ہے، تو ان کی نماز نہیں ہوئی. بہت شکریہ صاحب. نماز کے باہر کہا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ شاکر خان صاحب پوچھ رہے ہیں. نہیں ٹوٹتا ہے. محمد فاروق صاحب ریاض سے پوچھ رہے ہیں، اگر خفین پر مسح کی مدت پوری ہو گئی ہو اور دوبارہ پانی نہ ملا تو کیا تیمم کافی ہوگا؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے. عبد الرحمن صاحب کا سوال ہے، جرابوں پر مسح کرنے کے بعد جرابیں اتارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جرابوں پر تو مسح ہوتے ہی؟ جی یہ مروجہ جو جرابیں ہیں ان پر تو مسح کرنا درست ہی نہیں ہے. ٹھیک. احمد گل صاحب ساؤتھ کوریا، اگر پانی کی ٹینکی میں سانپ پایا جائے تو کیا ہوگا؟ اگر زندہ سانپ پایا جائے تو اس کا یہی حکم ہے کہ اس کو نکال دیا جائے، اور اس کی وجہ سے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا. اگر وہ گر کر اس میں مر گیا ہے تو پھر اگر بڑا سانپ ہے جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اور اس کو ٹینکی کو پاک کرنا ہوگا. جزاکم اللہ. کراچی سے عارف صاحب پوچھتے ہیں، اگر کتا مسجد کے برآمدے میں داخل ہو تو کتنی بار دھونا ہے اور دھونے کا طریقہ کیا ہے؟ کتے کے صرف برآمدے میں داخل ہونے سے کوئی مسجد ناپاک نہیں ہو جاتی کہ اس کو دھونا ضروری ہو. ایک دفعہ بھی دھونا ضروری نہیں ہے. اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کتا جو ہے وہ پورا کا پورا کوئی ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ کتے کا جو لعاب ہے، یعنی اس کا جو جوٹھا ہے اور جو منہ میں اس کے لعاب ہوتا ہے، یہ ناپاک ہے. وہ کسی چیز کو لگ جائے تو اس کو پاک کرنا ضروری ہوتا ہے. محض کتا جو ہے اگر کسی چیز سے ٹکرا جائے یا کسی جگہ سے گزر جائے تو وہ جگہ ناپاک نہیں ہوتی. بہت شکریہ صاحب. مفتی محمد حسین صاحب، بنت عبداللہ صاحب کا سوال ہے ممبئی انڈیا سے. بھابھی بھائی جان کا کہنا بالکل نہیں مانتی ہیں اور بہت زبان دراز ہیں، بھائی چپ کر کے صبر کر جاتے ہیں، کیا ایسا صبر جائز ہے اور کیا اس صبر پر بھی اجر ملے؟ جی صبر پر تو بہرحال اجر ملتا ہے، خواہ وہ غصہ اگر نکالنا جائز ہو اور آدمی صبر کرے تو بھی ثواب ملتا ہے. لیکن بیوی کو ایسا ایک آزادانہ ماحول دینا جس میں اس کے اخلاق خراب ہونے لگے اور وہ بہت زیادہ جری ہونے لگے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کچھ ادب تادیب اس کی کرنی چاہیے. بہت شکریہ. مسلم میڈیا سے خالد زاہد صاحب کا سوال ہے، اللہ کو بھگوان کہہ کر پکارنا کیسا؟ بس اللہ کے جو نام ہے توقیفی ہے، مطلب قرآن حدیث میں جو نام آئے ہیں انہی پر اکتفا کرنا چاہیے، اور انہی میں اللہ کی جو ذات ہے اس کی صحیح ترجمان ہے اور اس کی صفات کا صحیح بیان ہو سکتا ہے. باقی زبانوں میں ممکن بھی نہیں ہے، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے. جی بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال عبد المالک صاحب کا ہے بلوچستان سے، اخبارات جو کسی بھی زبان میں ہوتے ہیں ان سے شیشہ وغیرہ صاف کرنے میں کوئی بے ادبی کا شائبہ تو نہیں ہے گنجائش؟ بس وہ حروف تہجی جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں وہ بہرحال لائق تقدیس ہے، اس لیے کہ وہ اگر اللہ کا اور رسول کا نام اور کوئی مقدس نام اس میں نہیں بھی ہے تو بھی یہ حروف بذات خود اچھے کلمات میں استعمال ہوتے ہیں، تو ان میں ایک حرمت اور ایک تقدس ہے. تو اگر حروف تہجی عربی والے الفاظ پر مشتمل کوئی تحریر ہے، کوئی صفحہ ہے، تو اس سے ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. باقی جو زبانیں ہیں چائنیز، انگلش وغیرہ، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک، بہت شکریہ صاحب. امریکہ سے ایمن صاحبہ پوچھتی ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح سے پڑھانا کہ اس سے پہلے کوئی گرامر کی کتاب نہیں پڑھائی، گنجائش ہے؟
بس قرآن کو اس نیت سے پڑھنا کہ اس میں جو واعظ اور نصیحت کی باتیں ہیں، جو قصص اور امثال اور عبرت اور فکر آخرت کی جو باتیں ہیں اس سے آدمی واقف ہو اور اس کا دل پر اثر ہو، تو یہ اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے. لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن از خود پڑھنے سے اجتہادی قوت آدمی کو، اور یہ کہ قرآن سے مسائل نکالنا شروع کرے اور پھر قرآن کی آیات کی روح سے جو فقہی مسائل ہے اس کا تجزیہ کرنا شروع کرے، تو یہ صلاحیت اس طرح مطالعہ کرنے سے حاصل نہیں ہوتی. اس کے لیے باقاعدہ 14 علوم کا پڑھنا پڑتا ہے اور بہت زندگی اس میں لگانا پڑتی ہے. بہت شکریہ مصعب. بنت جمال صاحب کراچی سے پوچھ رہی ہیں، اور ٹیچر کی جاب کر سکتی ہے پردے میں رہ کر، جبکہ گھر کی طرف سے کوئی دباؤ بھی نہیں ہے، اپنی مرضی سے کر رہی ہے لیکن باپردہ ہو کر رہی ہے، گنجائش ہے کوئی حرج؟ بس عورت کے لیے سب سے جو بہترین صورت ہے وہ تو یہی ہے کہ وقرن فی بیوتکن، کہ گھر میں وہ جتنا رہے تو اتنا وہ سلامتی میں ہوگی اور ثواب میں ہوگی. گھر سے باہر نکلنا بوقت ضرورت بقدر ضرورت ہی کرنا چاہیے. تو اگر ان کو ملازمت کی ضرورت ہی نہیں ہے تو نہیں کرنا چاہیے. یعنی ناجائز تو نہیں ہوگا لیکن مشورہ ہم نہیں دیں گے کہ وہ ملازمتیں کریں. البتہ اگر واقعی ضرورت ہے تو پھر پردے کے اہتمام کے ساتھ نکل سکتی ہے. بہت شکریہ صاحب. نادیہ صاحب کا میرا خیال ہے یہ ناریہ لکھا ہوا ہے یہاں، نادیہ ہوں گی شاید، سعودی عرب سے. قرآن کی تفسیر پڑھ کر اسے سیکھا جا سکتا ہے مگر حدیث کس طرح سیکھے جا سکتی ہے؟ بس قرآن کے حوالے سے تو بات آئی کہ تفسیر پڑھنے سے اگر جو واعظ و نصیحت کی باتیں سمجھنا ہے اس حد تک تو ہو سکتا ہے. باقی احکام کے لیے باقاعدہ کسی سے پڑھنا ضروری ہے، اور احادیث کے لیے بھی یہی ہے. احادیث کے مطالعہ کی بھی بہت ساری ہے، اردو میں بہت ساری کتابیں ہیں، معارف الحدیث سے اور بہت ساری کتابیں ہیں، تو ان کو مطالعہ میں رکھا جا سکتا ہے. کوئی کمی نہیں ہے مطلب کتابوں کی. جتنی بھی صحاح کی کتابیں ان کے اردو ترجمے بھی دستیاب ہے اور شروحات بھی اردو میں ہے، تو پڑھنا چاہیے، اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہیے. لیکن اس سے آدمی یہ سمجھے کہ میں ہی مسائل کا واقف کار ہوا اور مجھے کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا علماء کے درمیان یا مجتہدین کے درمیان محاکمہ کرنا شروع کرے جیسے کہ آج کل لوگ کرتے، تو یہ صحیح طرز عمل نہیں ہے. یہ اپنی صلاحیت اور اپنے مقام سے آگے کا کام کرنا ہے، جو کہ ایک نامعقول بات ہے. بہت بہت شکریہ دونوں معزز مہمانان کا، تمام ناظرین و سامعین کا. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.